अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं, ये सिलसिला है अल मुसव्विर सीरीज़ का, जिसकी आज ये छठी वीडियो है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि ये मौजू इतना वसी है कि हर बार एक वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कोई नई चीज़ सामने आ जाती है और एक तरह से इंसान मजबूर हो जाता है कि उसके ऊपर भी कोई बात की जाए। मेरी इन वीडियोज़ में, जैसा कि आप देख चुके हैं, कोई किताबी या साइंसी लेबॉर्ट्री इस तरह का कोई इल्म नहीं है, क्योंकि ये बात ही ऐसी है जिसका अहाता किसी कुलिये के तहत कोई इंसान या कोई भी मखलूक कर सके। इसके बारे में सोचा जा सकता है, तख़य्युलात की मदद ली जा सकती है, अहादीस कुदसी का मुताला किया जा सकता है और मदद ली जा सकती है, बुज़ुर्गों की बातों से भी मदद ली जा सकती है। इसी लिहाज से हम आगे बढ़ते हुए एक नई बात करने जा रहे हैं, जिसका ज़िक्र कलाम इलाही में, अहादीस में, दीगर कुतब में और जो जितने भी मज़हब आज तक आ चुके उन सब में किसी न किसी लिहाज से कोई तज़किरा मिलता है। वो बात है फ़रिश्तों के बारे में। जहाँ इतनी सारी मखलूक़ात हैं, वहाँ पे एक और मखलूक फ़रिश्तों की भी है, जिसके बारे में हमारे पास बहुत कम मालूमात हैं। फ़रिश्ते कब तख्लीक पाए, उनके फ़राइज़, उनकी हदूद व क़यूद क्या है और उनका मकसद क्या है, इन बातों पे हम हत्तुल वसा अपनी इल्मी कम आयगी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो शुरू करते हैं कि तख्लीक कब और क्यों ज़रूर पज़ीर हुई। जैसा कि आप जानते हैं, हदीस कुदसी है कि खालिक कायनात ने कहा कि मैं अकेला था और कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ तारीकी थी और मैं था। और फिर मेरे जी में आया कि मैं पहचाना जाऊं। पहचानवाने के लिए कोई मखलूक तो चाहिए थी, इसलिए खालिक ने फ़ैसला किया कि ऐसी मखलूक को पैदा किया जाए जो मुझे पहचाने और मेरी तारीफ़ बयान करे। तो नाज़रीन, ये जो मशीयत इज़्दी इस बात का इजहार है कि कोई ऐसी मखलूक जो पहचाने और खालिक की तारीफ़ बयान करे। अब अगर फ़रिश्तों के बारे में सोचें तो उनके पास तो कोई ऐसी क़ुव्वत नहीं है कि अपने आप से वो खालिक को पहचाने और उनकी मर्ज़ी या मंशा का कोई ताल्लुक़ हो, वो पहचाने या ना पहचाने। उन्होंने तो वो काम करना है, जो बात करनी है, जो खालिक उनसे कहता है। इसके अलावा तो उनके पास कोई क़ुव्वत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले अगर किसी मखलूक जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले खल्क़ की, हमारे ख़्याल में वो फ़रिश्तों से भी पहले खल्क़ की, और वो फ़रिश्ते नहीं थे, फ़रिश्ते उसकी बाद की खिलकत हैं। आप समझ सकते हैं
اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں کہ میرا اشارہ کس خلقت کی طرف ہے جو جنات سے، فرشتوں سے، آدم سے بھی قبل تخلیق کی گئی، اور لازماً اس نے خالق کو پہچانا بھی ہوگا، اس کی تعریف بھی بیان کی ہوگی، اور خالق خوش ہوا ہوگا ان کی تعریف سن کے، کیونکہ جو فرشتے ہیں، یہ انسان ہیں، یہ جنات ہیں، جو بعد کی مخلوق ہے، ان کے پاس وہ قوت ہی نہیں موجود جس کے تحت وہ خالق کو اصل معنوں میں پہچان سکے۔ وہ ہم کچھ اشارے کر چکے ہیں، کچھ شاید آئندہ بھی کریں۔ اب فرشتے کیا ہیں؟ فرشتوں کا مقصد حیات صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کی عبادت۔ ان کا کوئی پل، کوئی لمحہ اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات کی تعمیل کے سے خالی نہیں ہے۔ میرے خیال میں ان کا رزق اللہ کی عبادت سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کی منشا کے مطابق عمل کرنے سے ان کی زندگی کو قوت نصیب ہوتی ہے۔ وہ ہماری طرح کھاتے پیتے بھی نہیں، غذا کے محتاج بھی نہیں، نہ ہماری طرح ہوا کے محتاج ہیں، نہ ہماری طرح کسی اور چیز کے قید و بند میں مبتلا ہیں جیسے کہ جنات اور انسان ہیں۔ ان کے لیے ڈائمنشنز کچھ مختلف ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ہے کہ وہ جسم تو رکھتے ہیں۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جسم تو رکھتے ہیں، تو یہ میں اشارہ کلام پاک کی ایک آیت کی طرف کر رہا ہوں جس میں فرشتوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 2 پروں، 3 پروں اور 4 پروں کے ساتھ اڑتے ہیں، تیرتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ جب ان کے پر موجود ہیں تو ان کے اجسام بھی موجود ہیں۔ اجسام ہیں تو کوئی شکل بھی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی وجود رکھتے ہیں، اگرچہ ان کا وجود کسی اور طرح کا ہو، نہ خاکی ہو نہ ناری ہو، وہ وجود یقیناً نوری ہے جس کے بارے میں اشارے موجود ہیں۔ تو اس نوری مخلوق کی سب سے بڑی جو صفت ہے کہ وہ ان پروں کے ساتھ ان کو عمل میں لاتے ہوئے انتہائی تیز رفتاری سے سفر کر سکتے ہیں، یعنی انسان کی امیجنیشن سے بھی تیز تر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں انسان میں بھی ایک چیز موجود ہے جو انتہائی تیز رفتاری سے سفر کر سکتی ہے، اور وہ ہے اس کی نگاہ، نظر۔ ایک ساتھ میں آپ زمین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسری ساتھ میں آپ چاند، ستاروں، سیاروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں شاید اس سے بھی تیز رفتار فرشتے اپنی رفتار کو حاصل کرتے ہوئے آسمانوں کا سفر کر سکتے ہیں۔ لمحے کے کسی جز کے تحت وہ آسمانوں سے زمین پہ پہنچ سکتے ہیں اور زمین سے آسمانوں کی طرف جا سکتے ہیں۔ ناظرین، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے احکامات کی جو ہے وہ تعمیل کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں آسمانی کتب میں بھی موجود ہے کہ وہ اللہ کے احکامات اس کے نبیوں اور پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ آنن فانن لوح محفوظ سے زمین پہ آ سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ نبی پاک کے پاس بھی آیا کرتے تھے، اور ایک ذکر یہ بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
جبرائیل کو اس کی اصل شکل میں 2 دفعہ دیکھا، یا شاید جتنی بار بھی دیکھا، اس کی اصل شکل کوئی تھی تو وہ دیکھا نا. اور کبھی کبھار وہ انسانی شکل میں بھی آتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کیفیت کو تبدیل بھی کرنے کے اختیار رکھتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ فرشتوں کی جو اس پیغام رسانی کے علاوہ جو ڈیوٹیاں ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں. یعنی یہ بھی ذکر ہے کہ کچھ فرشتے انسان کے کندھوں پہ موجود ہیں جو کہ اس کی نیکیاں اور بدیاں لکھتے جاتے ہیں، ریکارڈ کرتے جاتے ہیں. یعنی کہ جتنے انسان اس سے ڈبل فرشتے جو اس کی نیکیاں اور بدیاں لکھتے جاتے ہیں. پھر ایک جنگی مارکا ہوا تھا بدر کا، تب بھی فرشتے آئے تھے مدد کے لیے. کچھ فرشتے آئے تھے جب نبی پاک نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ، اور وہ سونے والی شخصیت کے اس کی حفاظت کے لیے فرشتے موجود تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتے اور بھی کام سر انجام دیتے ہیں مشیت ایزدی کے تحت. یہاں تک سنا گیا ہے، یہ لکھا گیا ہے کہ جب انسان ایک جگہ سے دوسرے مقام کی طرف مسافرت اختیار کرتا ہے تو اس کے آگے اور پیچھے بھی فرشتے مامور ہوتے ہیں جو بحفاظت اسے اس کی منزل تک پہنچاتے ہیں. شاید یہ ہر سفر کے لیے نہ ہو، لیکن اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ ایسی ہی بات ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فرشتوں کا عمل دخل کیسے ہے. پھر ایک اور ڈیوٹی بھی ہم نے دیکھی فرشتوں کی. جب کفار مکہ نے ظلم کی انتہا کر دی تو فرشتے نے آ کے عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم کریں تو میں اس پہاڑ کو ان کے اوپر الٹا کر دوں، تباہ و برباد کر دوں. کچھ کام اس طرح کے بھی ہیں. اور فرشتوں کی یہ قوت ایک اس طرح سے بھی ہے کہ وہ معراج کی رات اللہ کے نبی کو لے کر آسمانوں تک گئے، اور پھر ایک مقام ایسا بھی آیا جب فرشتے نے اپنی معذوری کا اظہار کیا اور کہا، درخواست کی، اے اللہ کے نبی، یہ میری حد ہے، میں اس سے آگے اگر جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، آگے آپ جانیں اور آپ کا خالق جانے. تو آپ اس سے آگے بغیر کسی فرشتے کی حمایت کے تشریف لے گئے. کہاں تک لے گئے یہ ہم نہیں جانتے، کیا بات ہوئی اور کس قسم کے حالات رہے. بڑی آیت کا نظارہ کرایا گیا ہے، اتنا ہمیں بتایا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ احکام الہی اسی طرح بجا لاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی سنا گیا ہے کہ دنیا میں جو بھی تغیرات آتی ہیں یا دوسرے اجرام فلکی میں بھی آتی ہوں گی، کہ جیسے زلزلے ہیں، طوفان ہے، موسمی حالات ہیں، بارش ہے، بادل ہے، طوفان ہے، سمندری طوفان ہے، ان میں بھی انہی فرشتوں کے کچھ کام کیے ہوتے ہیں یا فرشتوں کے ذریعے سر انجام دیے جاتے ہیں کہ جو ظہور پذیر ہوتے ہیں. ناظرین، ایک تھوڑی سی ہٹ کے ایک بات کہ فرشتے آخر ہمیں نظر کیوں نہیں آتے. فرشتے ہمیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ وہ نوری مخلوق ہے. ہماری سماعت اور ہماری آنکھوں کی جو بینائی ہے اس کی
حدود سے یہ باہر کی چیزیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ زمین جو ہے وہ حرکت میں ہر وقت اور بہت زیادہ سپیڈ سے حرکت میں اپنے مدار پہ اور سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، اور اس کی رگڑ ہے، فرکشن ہے، اور اتنی زبردست آواز یہ اس کی ہے کہ انسان اگر سنے تو کان پھٹ جائے. اسی لیے قدرت نے یہ آوازیں، یہ باتیں، یہ چیزیں انسان کی قوت سے باہر رکھی ہیں کہ وہ اس کو نقصان. اسی طرح فرشتے بھی آپ نہیں دیکھ سکتے. تو لیکن یہ بھی ایک خیال ہے، ایک سوچ ہے کہ شاید فرشتے چھوٹے معصوم بچوں کو جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں ان کو نظر آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا معصوم بچے کبھی ہنس رہے ہوتے ہیں سوتے میں، چھوٹے معصوم بچے، کوئی انہیں ہنسا رہا ہوتا ہے، کوئی وجہ تو ہو. اسی طرح جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا جاتا ہے تو ان فرشتوں سے دوری بڑھتی جاتی ہے. تو ناظرین، یہاں تک فرشتوں کے بارے میں ویڈیو کچھ طویل ہو رہی ہے، انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں. جزاکم اللہ خیر.